सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना सबसे अजीम और प्यारे में प्यारा दीन हमें दिया है, उस दीन में हमारे लिए हमारे दुनियावी और रूहानी दोनों तरक्की के लिए हमारी ज़िंदगी के दोनों हिस्सों के तमाम तकाज़ों को पूरे करने के तमाम वसाइल मुहैया कर दिए हैं। जहाँ इस दुनिया में आला से आला तरक्की करने के लिए हमारी अक्ल की रहनुमाई की गई है, वहाँ हमेशा के लिए हमारे लिए हिदायत का बंदोबस्त भी किया गया है। और साथ साथ रूहानियत के मैदान में, बातनियत के मैदान में इंसान कितना आला से आला और अजीम से अजीम मकाम हासिल कर सकता है, उसकी भी हमें रहनुमाई की है और उसके वसाइल मुहैया किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें दो हिस्सों से बनाया है, हमारे वजूद के दो हिस्से बनाए हैं। एक हमारा जिस्मानी वजूद है और एक हमारा रूहानी हिस्सा है, रूहानी वजूद है। और इन दोनों हिस्सों में आला से आला मकाम हासिल करना, ये अल्लाह ताला का हमारे साथ मंशा है। आज हम रूहानी तरक्की के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम बैतुल ख्याल के सतारे और बैतुल ख्याल के हवाले से, और जैसा कि आपको यकीनन बताया गया होगा, हम हजरत पीर शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैहि का एक कलाम ब्रह्म प्रकाश के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मगर उससे पहले हमारे पूरे निज़ाम में, हमारे पूरे मज़हब में, हमारे तरीक़े में रूहानी तरक्की के क्या वसाइल हैं, रूहानी तरक्की के क्या इम्कानात हैं, रूहानी तरक्की के बारे में क्या हिदायत मौजूद हैं, और हमारे दिल में पैदा होने वाले बहुत से सवालात के बारे में क्या जवाबात मौजूद है, थोड़ा मैं उसकी तरफ रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। कुरान हकीम का अगर हम मुताला करें और हुजूर अकरम की ज़ात का हम मुताला करें, तो हमें मालूम होगा कि इन तालीमात में बहुत से लेवल्स हैं, बहुत से दर्जात हैं। ये लोगों के अपने अपने देखने का अंदाज है। जो लोग मजहब के महज जाहिर पर जोर देना चाहते हैं और जाहिर को देखना चाहते हैं, उनकी निगाह हुजूर की जिंदगी के जाहिर पर है, उनकी निगाह कुरान की तालीमात के जाहिर पर है, और उनमें से वही तालीमात वो अखज़ करते हैं जो वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी पर इनका इतलाक होता है, उनकी जिंदगी पर वो लागू होते हैं। जो जिंदगी में बातनी हकीकतों को, रूहानी हकीकतों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी अल्लाह के कलाम में और हुजूर की जिंदगी में हिदायत और तालीमात की कमी नहीं है। जहां आप ज़ाहिरी इबादत और ज़ाहिरी शरिया और ज़ाहिरी नमाज और रस्म रवाज की बात करते हैं, वहां ये क्यों भूल जाते हैं कि हुजूर अकरम कितने अरसे तक गार हिरा में जाकर खास किस्म की इबादत किया करते थे। हुजूर अकरम पर जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, इससे पहले आप क्या किया करते थे? तारीख गवाह है कि आप लोगों से अलग थलग होकर, शहर से बाहर निकलकर, एक आइसोलेशन में जाकर, सॉलिट्यूड में जाकर, अकेली जगह पर जाकर वो इबादत करते थे। और वहां से आपकी रूहानी इंकशाफ और अल्लाह तबारक व ताला आपको जो पैगामात देना चाहते थे, उन पैगामात का आगाज होता है और वो पैगाम हम तक पहुंचता है। इसी तरह जब आप कुरान हकीम का मुताला करते हैं तो
کتنے لیولز ہیں اس میں ہدایت کے. اس میں آپ کو عبادت کے دوران آپ کا چہرہ کس طرف کرنا اس کا بھی حکم ہے. اس میں زمین و آسمان کا بھی تذکرہ ہے. مگر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ خدا تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایسٹ اور ویسٹ، مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں، اور تم جس طرف دیکھو ادھر خدا کا چہرہ موجود ہے. اور اس سے بھی آگے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رگ، تمہاری جو گردن کی رگ ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب بیٹھا ہوں. اور یہ جو کیفیتیں ہیں کہ خدا کو اپنے دل میں محسوس کرنا، حضور اکرم کی معراج کے واقعہ جس میں بنی نوع انسان کے لیے آپ پیغام چھوڑ گئے کہ اگر تم میری پیروی کرو گے، میرے راستے پہ چلو گے، اس قسم کی عبادت کرو گے تو یہ راستہ تمہارے لیے بھی مشکل نہیں ہے، یہ راستہ تمہارے لیے بھی ناممکن نہیں ہے. مگر یہ راستہ سب نے نہیں اپنایا ہے. آپ جانتے ہیں جو مشکل کام ہوتا ہے اس سے کم لوگ اپناتے ہیں، جو مغز ہے اسے بہت کم لوگ چکھتے ہیں. دین اسلام میں صوفیہ گزرے ہیں، صوفیوں کا گروہ چھوٹا سا رہا ہے، شریعت پر ظاہر پہ عمل کرنے والوں کا گروہ بہت بڑا ہے، مگر باطن کی طرف دیکھنے والوں کا گروہ بہت چھوٹا ہے، کیونکہ یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے. پہلے انسان اپنی نگاہ کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی نظر ظاہر پہ جاتی ہے، مگر آہستہ آہستہ جب وہ میچور ہوتا جاتا ہے تو باطن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن حکیم میں باطن کی سمجھ کے لیے ذکر پر زور دیا ہے، خدا کے نام کو یاد کرنے پر زور دیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، اللہ کے بڑے بڑے نام ہے، ان ناموں کے ذریعہ اس کو بلایا کرو. خدا ان لوگوں کو عقل مند قرار دیتا ہے جو ہر قدم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کروٹوں پر لیٹے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں. خدا نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، حضور کو حکم دیا گیا اللہ کا ذکر کرو. فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، عاجزی اور گریہوزاری کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، خفیہ انداز میں، دون الجہر، ظاہر کیے بغیر، اپنی آواز کو ظاہر کیے بغیر پوشیدہ طریقے سے اپنے دل میں خدا کا ذکر کرو. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی جو خدا کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جو خدا کی یاد چھوڑ دیتا ہے، خدا فرماتا ہے وہ غافل ہے. اس لیے خدا قرآن میں ہمیں ان لوگوں کی باتیں سننے کو منع کرتا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنے کو منع کرتا ہے جو خدا کا ذکر نہیں کرتے. خدا نے فرمایا ان لوگوں کی باتیں کبھی نہیں سننا جو خدا کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے کلام میں تمہیں عقل نہیں ملے گی، ان کے کلام میں تمہیں صداقت نہیں ملے گی. تو روحانی ترقی کا جو یہ راستہ ہے وہ دین اسلام میں ہمیشہ کے واسطے زندہ رہا ہے. ہمارے طریقے میں وہ زمانے کے امام کے ساتھ رہا ہے. اور ایک بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ روحانی ترقی کے لیے ایک مرشد کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے. آپ اہل تصوف میں جائیں، دین اسلام میں، جن کو صوفی کہتے ہیں، مسٹکس کہتے ہیں، ان صوفیوں میں آپ دیکھیں صوفی کے بہت سے گروہ ہیں، مگر سب کا اپنا ایک مرشد ہے. مرشد کی پرمیشن کے بغیر اور مرشد کی طرف سے بتائے گئے راستے کے بغیر اس عبادت کے راستے میں کوئی نہیں چلتا.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صوفیہ اپنے لیے سب سے اول مرشد سمجھتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلے ہیں۔ ہمارے طریقے میں زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں روحانی ترقی کا راستہ بتایا جاتا ہے، اور امام نے ہمیں بتایا ہے، اور امام نے اس میں زور دے کر ہمیں کتنے فرامین فرمائے ہیں، ہم ان سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں۔ امام زمان جو بیت الخیال کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں، ان میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے، ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جو اسم اعظم کی بخشش کا ہوتا ہے۔ امام زمان جس کو اسم اعظم کی بخشش دیتے ہیں، ظاہر ہے ان کو دیتے ہیں جو یہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور لینے کے لیے وہ جاتے ہیں جو اپنے دل کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں، اور پھر امام زمان اپنے فرمان میں ان کو سوال بھی کرتے ہیں، ان کے کمٹمنٹ کا مولا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ امام انہیں اس راستے میں قبول کرتے ہیں، اور امام ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بیت الخیال کی جو روح ہے وہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ مرید اور امام کے درمیان کا ایک خاص لنک ہے، ایک خاص راستہ ہے جس میں اور کوئی بھی درمیان میں نہیں آتا، اور جس میں اور کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ اور پیر شمس تو یہی فرماتے ہیں کہ میرا جو اصل مرشد کامل ہے وہ تو میرا ست شبد ہے، وہ میرا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو زمانے کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا جو گنان لٹریچر ہے، ہمارے پیروں نے بہت ہی محنت، بہت ہی مشقت، بہت ہی غور و فکر اور اپنے عبادت اور اپنے زہد اور تقوی کے نتیجے میں جو روحانی خزانہ ہمارے سامنے لا کر دیا ہے، اگر آپ پوچھیں کہ ہمارے ان گنان لٹریچر کی جان کیا ہے، ان گنان لٹریچر کی روح کیا ہے، اس کا سب سے اہم پیغام کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ روحانیت ہے، مکمل طور پہ روحانیت ہے، خزانہ ہے، فروٹ ہے، مغز ہے، علم ہے، حقیقت سے بھرپور چیز ہے۔ جو بھی جملہ اٹھا لیں، جو بھی بیت اٹھا لیں، جو بھی شعر گنان کا پارٹ اٹھا لیں، علم سے بھرپور ہے، مغز سے بھرپور ہے، اور اس کا جو اہم پیغام ہے روحانی ترقی ہے، روحانی آبادی ہے اور نجات ہے۔ اور ان میں ایک بہت اہم گرنتھ ہے، اگرچہ اس گرنتھ کی جو ضخامت ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو گرنتھ کہتے ہیں، وہ پیر شمس کا برہم پرکاش ہے۔ گنان اور گرنتھ میں کیا فرق ہوتا ہے مختصر آپ کو بتاؤں۔ گرنتھ جو ہوتا ہے وہ گنان کے مقابلے میں تھوڑا لمبا ہوتا ہے، عام طور پہ ہم جماعتوں میں 5 یا 7 منٹ کا ایک گنان پڑھتے ہیں۔ یہ میں عام تمہید آپ کو بتاتا ہوں، جس میں 4 سے لے کے 10، 12، 15 پاٹ تک ہو، انہیں ہم عام طور پر گنان کہتے ہیں۔ بعض گنان بہت سارے پاٹھوں کے بھی ہیں، مگر اس کو گرنتھوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ گرنتھ عام طور پر ان کی ضخامت بہت بڑی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اننت اکھاڑو آشا جی پڑھتے ہیں، اس کے 500 پاٹ ہے، مومن چیتامنی پڑھتے ہیں، 650 اس کے پاٹ ہیں، اس قسم کے صدگور کہرے کے پاٹ پڑھتے ہیں چھوٹے بڑے، ان کے بہت سارے پاٹ ہیں۔ اسی طرح یہ پیر شمس کا کلام ہے برہم پرکاش، 150 پاٹ اس کے ہیں، مگر 2 لائن کے پاٹ ہے، اس لحاظ سے وہ کوئی بہت موٹی کتاب نہیں بنتی ہے۔ برہم پرکاش کا مطلب کیا ہے؟ برہم کہتے ہیں خدا کو، پرکاش کہتے ہیں لائٹ کو۔ برہم پرکاش خدا کی روشنی یا ڈیوائن ایلومینیشن آپ کہتے ہیں، خدا کا نور، خدا کی روشنی کا اظہار اور خدا کے نور کو ظاہر کرنے کا راستہ۔ یہ جو پیر شمس کا گرنتھ ہے برہم پرکاش، اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اسم اعظم ہے،
بیت الخیال کا راستہ ہے. اگرچہ اس وقت ممکن ہے بیت الخیال نام کی کوئی مجلس نہ ہو، لیکن بیت الخیال کا جو کانسیپٹ ہے اس کا تذکرہ اس میں ہے. بول کو کس طرح ذکر کیا انہوں نے اپنی ذات میں، کس طرح اس بول نے پروگریس کیا ان کے اپنے وجود کے اندر، روحانی ترقی کے عام طور پر کیا کیا مراحل آئے، خوشی کسے کہتے ہیں، اور کچھ ناقابل بیان باتیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کہنے کی کوشش بھی کرتا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ناقابل بیان ہے. اس کا ایک اہم حصہ ہے جس میں پہلے وہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ان سکھ کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. اپنے کنٹمپرری ٹائم میں جس زمانے میں وہ گزرے ہیں، لوگ جس طرح ہندو یوگی اور سادھو مختلف طریقوں سے روحانی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کا راستہ گن گن کے بتاتے ہیں. یہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، ایسا کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، ایسا کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا راستہ دوسرا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے کہ کن کن لوگوں نے یہ سکھ حاصل کیا اور کس طریقے سے حاصل کیا. تو عام طور پر اس کے یہ 3-4 مراحل ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام 150 پارٹ کا یہاں تذکرہ کریں، ان کا ترجمہ بھی کریں، ان کی تشریح بھی کریں، مگر چند پارٹ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جس سے ممکن ہے کہ اس کے پیغام کا جو نیچر ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ویسے اس کتاب کا اردو اور انگریزی ترجمہ نامدار طریقہ بورڈ نے کیا ہوا ہے، آپ میں سے جو چاہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں. گنانوں میں دوسری جگہوں پر بھی جو اسم، لفظ، مولا کا نام، بول کے بارے میں جو ذکر آیا ہے 1-2 پارٹ میں بیان کر کے آگے چلوں گا. صدگر کہرے میں یہ فرمایا گیا ہے، سلوکو موٹو پیشمز کا کلام ہے اگین، کہ اجم پیا جاپ جس گھٹ وسے. اجم پیا جاپ یا اجپیا جاپ کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بیت الخیال کا ذکر جب ہمیں ملتا ہے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر زبان سے نہیں ہوتا ہے، یہ ظاہری ذکر نہیں ہے، باطنی ذکر ہے، یہ دل میں پڑھتے ہیں. اس لیے اس کو اجپیا جاپ کہتے ہیں، یعنی وہ ذکر، وہ جاپ جو جپا نہیں جاتا ہے، وہ ذکر جو بولا نہیں جاتا ہے. یعنی اپنی زبان منہ بند کر کے بھی جس طرح ہم دل میں بہت باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح وہ اپنے دل میں پڑھنے کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ اجپیا جاپ جس گھٹ وسے تس گھٹ ماہے صحیح دیپک جان. جس کے دل میں اسم ہے، مولا کا نام ہے، ذکر ہے. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جن کو اسم اعظم نہیں ملا ہے ان کے لیے روحانیت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ ذکر نہیں کر سکتے ہیں. جنہوں نے امام سے اسم اعظم نہیں لیا ہے، مولا کا نام وہ بھی لے سکتے ہیں. مولا کی جو تسبیح جماعت میں پڑھی جاتی ہیں ان تسبیحات کو وہ ضرور پڑھ سکتے ہیں، اور وہ خدا کے نام ہے. اور یہاں خدا کے نام کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے دل میں تس گھٹ ماہ ہے صحیح دیپک جان. ان کے دل میں ایک دیا روشن ہو جاتا ہے. سوڑ کڑا سجے تینے دل ماں بھائی تینے کل جگ نہ لو پہ جان. دنیا کی تمام خوبیاں اس کے سامنے آ جاتی ہے. اتفاق سے آج مکی صاحب آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، اور مکی صاحب ہی نے یہ بات مجھے بتائی تھی جو میں اسی جماعت میں کوٹ کرتا ہوں. بہت اہم بات ہے. ممکن ہے الفاظ اس کے آگے پیچھے ہو، مگر میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. سوڑ کڑا سجے تینے دل ماں بھائی تینے کل جگ نہ لو پہ لگاڑ. تمام خوبیاں اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. کلجوگ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. 1991 میں مولانا حاضر امام کی پاکستان وزٹ کے دوران بہت سے لوگوں نے مہمانی میں مولانا حاضر امام کو عرضیاں پیش کی تھی. اور آپ جانتے ہیں مولا کے حضور میں جب ہم درخواستیں لے کے جاتے ہیں، لیٹرز لے کے دیتے ہیں، تو اس کا نیچر کیا ہوتا ہے. 99% یہ چیزیں ہوتی ہیں
جن میں ہمارے مسائل اور مشکلات، جن کی آسانی کے لیے ہم زمانے کے امام سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ بہت سارے خطوط مولانا حاضر امام کے حضور میں جمع تھے. اور اس وزٹ کے مکمل ہونے کے بعد وزیر صاحب جب مولا کے حضور میں تشریف لے گئے تو ان تمام خطوط کے حوالے سے مولا نے ان سے پوچھا کہ ان لیٹرز کا کیا کرنا ہے. اتنے سارے خطوط آئے ہیں، اتنے سارے پرابلمز. اس دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے مولا کے حضور میں خط دیے ہیں. جو بھی مشکل میں ہوتا ہے وہ آخری بات یہ چاہتا ہے کہ میں لکھ کے مولا کو دوں یا حضور میں جا کے کوئی بات کروں، مولا کے سامنے اس وقت میرا مسئلہ حل ہو جائے. مولا نے کچھ تذکرے کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان تمام لیٹرز کا ایک اعتبار سے جواب تو میں نے جماعت کو دے دیا ہے. ان تمام خطوط کے جوابات جماعت کے پاس موجود ہیں. کیا جماعت خانے کی حاضری میں پابند رہے اور اپنی عبادت میں پابند رہے، انہیں ان تمام مشکلات کے حل کے راستے ملیں گے، یا کم از کم ان مشکلات کو سمجھنے کی. اصل بات مشکل کا آسان ہونا نہیں ہے، اصل بات چیزوں کو سمجھنا ہے. اور جو عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ خدا کے اس دنیا کو سمجھتا ہے. سوڑ کڑا سوجے تینے دل ماں، ساری دنیا اس کے سمجھ میں آتی ہے. تو وہ دکھ کو، مصیبت کو، آفت کو، تکلیف کو، بیماری، بلا، آفت کو کہاں رکھنا، کس طرح پلیس کرنا، کس طرح اس کو سمجھنا، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو یہ امام فرماتے ہیں تم عبادت، بندگی، ذکر کرو گے تو تمہارے دل میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتحان دینے جائیں گے تو ہمارے سوالات پہلے سے حل ہو چکے ہوں گے، بلکہ خدا فرماتا ہے تم ایسے عالم بن جاؤ گے کہ خدا کے اس کائنات کی حقیقت تمہارے سمجھ میں آئے گی. آگے فرماتے ہیں سدگور کہہ رہے اجم پیا جاپ تینے گھٹ وسے انے کایا مائے تھائے جنتری نو آواز. وہ ذکر اس کے دل میں بیٹھتا ہے اور اس کے وجود میں ایک طرح کی موسیقی شروع ہوتی ہے، موسیقی بجنے لگتی ہے. جو لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سرور کیا ہے، یہ مٹھاس کیا ہے، یہ خوشی کیا ہے، جو خود ہی محسوس کر سکتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ میں زمانے کے امام ہونے کے باوجود اگر ان باتوں کو تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو امام بھی تم سے شیئر نہیں کر سکتا ہے، چونکہ وہ اس لیول کی بات نہیں ہے جہاں کوئی کسی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر سکے. تیاں بہت تیر کوٹھا ماہیں تال تمبل واجے تینی دھات جانے ورلا کوئی. اس کے سارے وجود کے اندر جیسے طبلے بج رہے ہوں، ساز اور موسیقی چل رہی ہے، اور اس کا جو راز ہے، اس کا جو بھید ہے، فرماتے ہیں کوئی ہی ہے ایسا بہادر، شاید ہی کوئی جو اس کو سمجھ سکے. تو پھر شمس ماں باپ اس برہم پرکاش کے اندر فرماتے ہیں کہ ست شبد ہے گرو ہمارا تاکو لکھے نہ یو سنسارا. یہ جو لفظ ہے، یہ جو نام ہے، یہ جو بول ہے، سچا بول ہے. ست شبد ہے گرو ہمارا، یہ میرا مرشد ہے. تاکو لکھے نہ یو سنسارا. اسے دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے، دنیا نہیں سمجھ پاتی ہے. ہم نے کتنا سمجھا ہے. ہم جو حاضر امام کے حضور میں جا کے بول لیتے ہیں، آپ کسی جماعت میں چلے جائیے دنیا میں، جہاں بھی جا کر جماعت کے مسئلے کے بارے میں بات کریں تو جماعت کے مکھی کامڑے صاحبان یا بیت الخیال کے مکھی کامڑے صاحبان ایک ہی مسئلہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. لوگ عبادت کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. عبادت میں لوگوں کی حاضری بہت کم ہے. جہاں زندہ امام موجود ہیں، جہاں حاضر امام کی برکات موجود ہے، جہاں امام نے یہ خزانے لٹا دیے، وہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو اس کو گنتی میں لاتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ ہی نہیں ہے ان کی کیا بات کریں. یہ جن کے سمجھ میں بات آتی ہے ان کے واسطے ہے. ست شبد کا کرو وچارا پھر شاہ کہو جی وارم وارا.
اس سچ اچھے لفظ کا اسم اعظم پر خیال کرو اور ہمیشہ پیر شاہ کہا کرو، جس کا مطلب ہے ہمیشہ خدا کے ذکر میں رہو، ہمیشہ تم کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتا رہو۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے ساروں کو ہم بیت الخیال پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، اس گرنتھ کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے امام کے فرمان کی روشنی میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرتھم دھیان رسناسو کیجئے، نش دن پیر شاہ بھنیجے۔ پہلے عبادت ظاہر سے شروع ہوتی ہے، ظاہر سے پھر باطن کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں پہلے زبان سے ذکر کرنا، مگر بیت الخیال میں زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے۔ ہم جو اپنی تسبیح پڑھتے ہیں وہ ضرور ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، مگر بیت الخیال کا بول جو ہے وہ زبان سے کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے اپنا طریقہ اس زمانے میں جو چل رہا تھا، زبان سے ذکر کا آغاز ہوتا ہے، رات اور دن پیر شاہ کا ذکر کرتا رہو۔ ان کے اپنے وجود میں، اپنی ذات میں یہ ذکر کس طرح پروگریس کرتا رہا، کس طرح ترقی کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 ماس رسنا بچ رہیا، پیچھے نام برہم سو کہیا۔ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک یہ ذکر جو ہے میں نے زبان سے کیا ہے۔ ان کے کانٹیکسٹ میں، ان کے ٹائم میں 3 مہینے تک کہتے ہیں زبان پہ میرا ذکر رہا، پھر وہ میرا ذکر جو ہے وہ باطن میں چلا گیا اور اندر چلا گیا۔ اب اسم اعظم کے ذکر کی جو بخشش ہے، جو اس کے پھل نکلتے ہیں، جو اس کی توانائیاں نکلتی ہیں، جو اس کی تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نام لیتا بھیا پریم پرکاش، تب اپجیا من وشواسا، کہ اب نام لیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے عشق اور محبت، پریم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں لگتا، ہمارا پروگریس نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا یہ سب سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اٹھ کے آ کے بیت الخیال میں بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، مولا نے فرمایا بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو آ کے بیٹھیں، اور یہ جو نام ہے اس نام کے اندر خاصیت ہے۔ جب یہ نام ہمارے دل میں بیٹھتا ہے اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ خود ہمارے اندر وہ قابلیتیں پیدا کرتا ہے جس سے ہم اس راستے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نام لیتا بھیا پریم پرکاش، اب جب میں نام لے رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تو میرے وجود سے جو عبادت ہے، جو عشق ہے، محبت ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، پیار اور محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ تب اپجیا من وشواس، اس کے بعد دل کے اندر یقین محکم پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو رہی ہے۔ کہوں پریم لکش کیسا رے بھائی، گپت بھید کہوں پرگٹ بتائی۔ آپ پوچھیں کہ بھئی یہ محبت کی نشانی کیا ہے؟ پریم لکش کیسا رے بھائی، کیسے پتا چلے کہ اب عشق پیدا ہوا ہے، محبت پیدا ہوئی ہے؟ اس کے لکش کیا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہے؟ گپت بھید کہوں پرگٹ بتائے، چھپا ہوا بھید ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ کھول کے ظاہر کر کے تم کو بتاؤں۔ گد گد لہری پریم کی اٹھے، تا وچ شیریں منہ کی چھوٹے۔ ایک محبت کی لہر، عشق، پیار، محبت اور پریم کی ایک لہر تمہارے وجود میں دوڑ جاتی ہے، اور وجود میں ایک محبت کی لہر پیدا ہوتی ہے، اور تمہاری زبان کی مٹھاس کھل جاتی ہے، تمہاری زبان کھل جاتی ہے، اور زبان سے جب تم بات کرتے ہو تو تمہاری زبان سے مٹھاس ظاہر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دل میں مولا بیٹھا ہو، جن کے دل میں ذکر بیٹھا ہو، ان کی زبان جب کھلتی ہے تو اس زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی آتی ہے۔ میں نے ایک عجیب سی بات سنی ہے لوگوں سے، اور آج تک میں اس کو
समझ नहीं पाया हूं और हजम नहीं कर पाया हूं कि ये कैसे हो सकता है। लोगों में एक आम तासुर पाया जाता है, कहते हैं इबादत करने वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं। इबादत और गुस्सा साथ में नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं कोई मसला है या मेरी समझ में कोई गलती है। इबादत इंसान की हैवानी सिफात को खत्म कर देती है। हमारे पैगंबरों, पीरों, अंबिया सबकी मिसाल ले, जिन पर भी जुल्म हुआ है उन्होंने कभी गुस्से से रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक किया है। कांटे बिछाने वालों के घर में तीमारदारी करने के लिए गए हैं, अपने कत्ल करने वालों को बख्शा है, माफ किया है, दुश्मनों के साथ भी गुस्सा नहीं किया है। इसलिए इबादत और गुस्सा कंपैटिबल नहीं है। जहां इबादत है वहां पानी है, आग नहीं है, वहां नरमी है। इसलिए कहते हैं कि जिसके दिल में इमाम का नाम है, जिक्र है, उसके जबान और वजूद में प्रेम ही प्रेम है। और जहां प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है, वहां तैश, गुस्सा, काम, क्रोध नहीं है। क्योंकि काम क्रोध जेना घटमाए जाहिर जागिया, तेना जीतिया जीतिया दाव सर्वे हारिया। ये काम क्रोध और इबादत साथ में नहीं चल सकते हैं। होत गल गली सुख में आगाई, ताबिच मनवा रहिया समाए। हर तरफ बते खुशी और खुशी का समा है, और अपने दिल को गोया ये महसूस कर रहा है कि एक बहुत ही पुरसुकून और खुशी के दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसका दिल उसी में लगा हुआ है, सारे जहां से बेगाना है, दुखी लोगों के दरमियान घूम रहा है, दुखी संसार में घूम रहा है, मगर सोच रहा है कि मुझ जैसा सुखी कोई नहीं, मुझ जैसा बादशाह कोई नहीं, मुझ जैसा आराम से इस दुनिया में कोई शख्स नहीं। क्योंकि मौला ने फरमाया, सुख, हकीकी खुशी तुम्हें बाहर से कभी हासिल नहीं होगी। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, कारोबार, सोसाइटी तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकेगी। इवेंचुअली सुख हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी जात की तरफ रुजू करना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अपने वजूद में है, तुम्हारे वजूद से बाहर नहीं। तो फरमाते होत गल गली सुख में आगाई, ताबिच मनवा रहिया समाई। चले त्रठ जहां प्रेम की धारा, पीवत प्रेम हुवत मतवाला। जहां मोहब्बत का सैलाब, मोहब्बत का दरिया, मोहब्बत की नदी बह रही है, उसमें से मैं प्रेम का रस पीता जा रहा हूं और उसी में मदहोश हूं, उसी में मतवाला हो गया हूं। शकी कर बखिया अनबे बानी, दूर पहुंचे कि यही निशानी। कभी उसकी जबान से बेसाख्ता कोई ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं बोलने की होती, बेसाख्ता कोई बात उसके मुंह से निकल जाती है जो कहने की नहीं होती है। कहते हैं बस ये निशानियां होती है। वो खुद सोच रहा है कि नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। कहते हैं दूर पहुंचे कि यही निशानी। अब वो पक्का होने लगा है कि बहुत दूर पहुंच गया है। अब उसकी यही निशानी है कि कभी कभी किसी के न समझ में आने वाली बात जो है उसकी जबान से निकल जाती है। ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाई, महिमा अधिक कहीं न जाए। ये जो रूहानी सुख है, मैं इसकी क्या बड़ाई बयान करूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, या इसकी बड़ाई इतनी बड़ी है कि इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाजिर इमाम ने हमें ये तलकीन की है कि इबादत, बैतुल ख्याल, बंदगी का रास्ता ऐसा है जो लोगों के साथ बातें करने का नहीं होता है। जो लोग इस तजुर्बे को हासिल करते हैं वो लोगों को बता नहीं सकते हैं। मौला ने फरमाया जब वो लोगों को बताने जाएंगे किसी के समझ में कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि वो उस लेवल के नहीं है। और जो लोग बताते हैं तो मौला ने फरमाया कि उन्होंने हकीकतन वो मजा हासिल किया नहीं है, इसलिए वो बता रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं। इबादत के हमारे जो भी रास्ते हैं, इबादत की हमारी जो भी तरक्की और जो भी प्रैक्टिस और जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारी पर्सनल है।
کبھی کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرے، گھر میں بھی نہیں، ماں باپ سے بھی نہیں، بچوں سے بھی نہیں، ہسبینڈ وائف بھی آپس میں نہیں، یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ دوسری بات، کبھی کسی ایسی کی بات کا بھروسہ نہیں کرنا جو آپ کو بندگی کی باتیں بتاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے۔ جو چار آدمی کو جمع کر کے اپنی بندگی کے احوال بتاتا ہے اور دوسروں کو بندگی کرنے کا راستہ یا طریقہ بتاتا ہے، امام نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو ان لوگوں سے دور رہنا، ان لوگوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ مولا نے فرمایا جو اس راستے میں ہوتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے ہیں، اور خود امام فرماتے ہیں کہ میں بھی چاہوں تو میں بھی تم سے شیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایک عام انسان آپ سے جو شیئر کر رہا ہے، آپ خود ہی بہتر جج ہیں اس کے کہ آپ اس کا فیصلہ دیں کہ آپ کو ان کی سنگت میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ اس کے بعد اپنی عبادت کی ترقی کی باتیں آگے رکھتے ہیں۔ یہاں درمیان میں وہ باتیں آتی ہے جہاں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے عبادت میں کچھ حاصل نہیں کیا، پھر ان لوگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے عبادت میں بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر جب 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ذکر اپنی جگہ سے بدل کے اور ڈیپ چلا گیا، پھر نام ہی بچ رہیا 9 ماسا، پھر میں 9 مہینے تک اسی ذکر کے اندر رہا، یہی دھیان، یہی سکھ ولاسا، اسی دھیان میں ہوں اور اسی ہیپینس کے سٹیٹ کے اندر میں ہوں۔ پچھم دشا ہوئی چڑھے آکاشا، جائے دیکھیا اگم تماشا۔ مغرب کی طرف سے یہاں کوئی ظاہری مغرب کا ذکر نہیں ہے، ہمارے اپنے وجود کے ویسٹ کی طرف سے کہتے ہیں میرا پروگریس ہوا، میں اوپر کی طرف گیا اور ایک عجیب و غریب تماشا میں نے وہاں دیکھا، عجیب و غریب چمتکار وہاں دیکھا، اور وہ چمتکار ان کا ذکر گنانوں میں آپ کو بہت جگہوں پر ملے گا۔ آپ اگر ہندو ٹریڈیشن کے اندر، یوگا ٹریڈیشن کے اندر کنڈلنی یوگا کا بھی اگر آپ تذکرہ پڑھیں گے دیکھیں گے آپ کو اس قسم کا ذکر وہاں ضرور ملے گا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بن میگا جہاں امبر گاجے، بنا محول جہاں بیٹھا چھاجے۔ بادل نہیں ہے مگر گرج سنائی دے رہی ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے مگر وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بن بادل جہاں برسے میہا، بادل نہیں ہے بارش ہو رہے ہیں۔ رہے پروش جہاں ایک ون دیہا، جہاں جسم کے بغیر کوئی ایک شخصیت رہتی ہے، ایک نورانی شخصیت رہتی ہے۔ پھر اپنا تذکرہ آگے بڑھاتے ہیں، وہ ناقابل بیان چیزوں کا ذکر، وہ انہونی چیزوں کا ذکر، کانٹراڈکشن۔ بادل نہیں ہے بارش ہو رہی ہے، کیسا بادل کیسی بارش، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ باتیں۔ تو اس قسم کی باطنی تذکرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں تور جہاں ہے بھی تورا، نہیں سور جہاں ہے بھی سورا۔ کوئی موسیقی نہیں، کوئی شہنائی نہیں مگر آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی سورج نہیں ہے مگر سورج نظر آ رہا، کوئی شہنائی نہیں مگر سنائی دے رہی ہے، کوئی سورج نہیں مگر سورج موجود ہے۔ کوئی گنگ نہیں، نہیں گنگ جہاں ہے بھی گنگا، گنگا ہے نہیں مگر گنگا ہے۔ نہیں سنگ جہاں ہے بھی سنگا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے مگر کوئی آپ کا ساتھی ہے ضرور۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ نہ تین نام نہ ٹھام ہے، نہ بن نام نہ ٹھام، نہ اس کا کوئی نام اور ایڈریس ہے، نہ وہ نام اور ایڈریس کے بغیر ہے۔ بھئی نام اور ایڈریس کے بغیر نہیں ہے تو نام اور ایڈریس تو ہوگا، کہا نہیں کوئی نام اور ایڈریس بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ جو کانٹراڈکشن، ایک کانٹراڈکٹری باتیں بتاتے ہیں، وہ اپنے ایکسپریشن کے اندر جو ناکامی ہے، کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم سمجھو، نہ تم سمجھ پاؤ گے اور نہ میں بتا پاؤں گا، جنہیں میں کہہ نہیں سکتا، جنہیں تم سن نہیں سکتے، جنہیں میں کہہ نہیں سکتا، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ کہ بس ایک ایسی سچویشن میں انسان آتا ہے جہاں آپ دیکھیں عبادت کرنے والے کی ایک اہم خوبی اور خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے، وہ کوائٹ ہوتا ہے، ایک سیرینٹی ہوتی ہے اس کے وجود میں، جہاں وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے اور دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی افسوس کر رہا ہوتا ہے
کہ گونگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچھتات. ایک گونگے انسان نے خواب دیکھا ہے, جی چاہتا ہے سب کو سمجھائے کہ میں نے بڑا سہانا خواب دیکھا ہے, لیکن نرالا نرنجن کہیے, نرالی کہیے کچھ بات, گونگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچھتات. یہ ایسی نرالی باتیں ہیں کہ گونگے نے خواب دیکھا, خود ہی جانتا ہے, خود ہی سمجھتا ہے, اور ناقابل بیان ہونے پر پچھتاتا ہے کہ کاش میں کسی کو بتا سکتا اور کوئی اس کو سمجھ سکتا, مگر سب کے پاس نہ یہ کان ہے نہ سب کے پاس یہ زبان ہے جہاں یہ باتیں شیئر کی جا سکے. پھر اسم اعظم کی کچھ خاصیت بیان کرتے ہیں. کہو شبد ارو کیسا رے بھائی, یہ جو لفظ ہے اسم اعظم ہے یہ کیسا ہے, وہاں کی مہیما کہی نہ جائے, اس کی بڑائی بیان نہیں ہو سکتی ہے. اکھنڈ شبد کھنڈت نہ ہوئی, نشچن رہے صورت میں سوئی. یہ لفظ ایسا ہے, اسم ایسا ہے, ٹوٹنے والا نہیں ہے, اس میں انسان دھیان لگا کے بیٹھا ہے. امر شبد مرے نہیں جاہیں, رہی صورتی تہاں بچ سمائی. یہ لفظ یہ شبد جو ہے وہ امر ہے, یہ اسم کبھی مرتا نہیں. کیسے مرے گا, یہ خدا کا نام ہے. مولا نے فرمایا جوں جوں تم ذکر کرتے جاؤ گے تم خدا کے نور سے قریب اور قریب تر ہوتے جاؤ گے. ایک ملاقات میں مولا اس طرح اپنا ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے, جوں جوں آپ عبادت کرتے جاؤ گے آپ اس نور سے قریب تر ہوتے جاؤ گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف نور باقی رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف روشنی باقی رہے گی. اور وہ جو امر نام ہے اس نام کے رٹتے ہوئے جپتے ہوئے مومن خود اس کے ساتھ امر ہو جاتا ہے. یہ وہ شبد ہے, فرماتے ہیں کہ جس کو ویسے ہضم نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم اس پہ ایک دھیان ہو کر اس کو ہضم کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے نجات کا راستہ حاصل کرتے ہیں. سرتی شبد کا جہاں ہے واسا, جہاں نہیں دھرنی نہیں آکاش. سرتی کہتے ہیں دھیان کو اور شبد کہتے ہیں ہمارے اسم کو, نام کو. سرتی شبد کا جہاں ہے واسا, جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہے کہتے وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے. جب یہ ایک دھیان ہو جاتے ہیں سرتی شبد کی ان منی لاگی تو جنم مرن کی کھربڑ بھاگی. پھر پیدا ہونے اور مرنے کے اس چکر سے انسان آزاد ہو جاتا ہے جب دھیان اور اسم اپنی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک سمے جب دیہی چھوٹے توئے سرتی شبد کی گانٹھی نہ ٹوٹے. تمہارا جسم چھوٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے انسان, جسم سے الگ ہو جاتا ہے, مگر یہ دھیان اور اس دھیان کے ساتھ اسم, یہ دو چیزیں اسم اعظم اور دھیان, یہ جو آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی یہ اس سے الگ نہیں ہوتا. آگے اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوجت آنکھاں تن ہیرا پایا, اندھے کو اعتبار نہ آیا. جس کی آنکھوں میں شناخت ہے, جو پہچان سکتا ہے. مولا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہیرے جواہرات کے ڈھیر دے دیے ہیں, دنیا میں کسی کے پاس نہیں, وہ راستہ تمہیں بتا دیا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھے کہ ہم فقیر ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, اور لوگوں سے ہم مانگتے پھرے, تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سوجت آنکھاں تن ہیرا پایا, اندھے کو اعتبار نہ آیا. جس کو آنکھوں میں نظر ہے, جو دیکھنے والا ہے, نظر بینا رکھتا ہے, سوجت آنکھاں تن ہیرا پایا, وہ ہیرے کو پہچان لیتا ہے, ہیرے کو اپنا لیتا ہے. اندھے کو اعتبار نہ آیا, جو اندھا ہے اس کو یقین نہیں آیا کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. ہیرا باندھیا گٹھڑی ماہی, کیا بھیا اندھے مانیا نہیں. اس کے گٹھڑی کے اندر ہیرا بندھا ہوا ہے, مگر اندھے کو نظر نہیں آتا, اور اس نے میری بات مانی نہیں, تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. امام نے ہمیں کتنے راستے بتائے ہیں. جب امام اپنے مخ مبارک سے فرماتے ہیں
کہ عبادت کے ذریعہ تمہیں وہ سکھ حاصل ہوگا جس کا دنیا میں اور کوئی سکھ اس کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی اس کا میچ نہیں۔ اگر یہ بات ہمارے دل کو لگتی ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا، تو ہمیں کسی اور جگہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اعتبار نہیں تو پھر تو پیر بھی فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بن سنی کا اے دیکھی بتایا، بھن بھن کر کے سمجھایا۔ فرماتے ہیں جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کتاب سے پڑھ کر، کسی پنڈت سادھو سے پڑھ کے تم کو سن کے نہیں سمجھایا۔ بن سنی کا اے دیکھی بتایا، سنے بغیر میں نے جو دیکھا ہے وہ تم کو بتایا ہے۔ اگر تم کو ان باتوں پہ یہ چشمدید گواہ اور خود اپنی ذات کا ایکسپیرینس جو ہے وہ پیر بتاتے ہیں کہ دیکھے بغیر، سنے بغیر جو میں نے دیکھا ہے وہ بتایا ہے، بھن بھن کر کے سمجھایا، ایک ایک چیز میں نے واضح کر کے تمہارے سامنے بیان کی ہے۔ جیسے میں پہنچیا تیسے میں کہیا، ان پہنچیا اعتبار نہ رہیا۔ جہاں تک میں پہنچا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جتنا میں نے حاصل کیا ہے، میں نے تمہارے سامنے کہہ کے سنایا۔ جہاں میں نہیں پہنچا ہوں اس کا مجھے اعتبار ہی نہیں ہے۔ بالکل میری جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، پیر فرماتے ہیں کہ وہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر کر کھول کے تم کو سنایا ہے۔ تاتے اور وچار نہ کیجئے، اس لیے جب تم عبادت میں بیٹھو اور وچار نہ کیجئے، جیسے تیسے نج نام جلیجئے، جیسے بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے۔ مولا کے گھر میں ہم جس حالت میں بھی، ضرور نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ عبادت میں اسے پرفیکشن نصیب ہو، امید ہونی چاہیے، ورنہ پیر فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی تم کو جتنی دیر بھی ہو سکے، ہم 4 بجے نہیں آ سکتے، 4:15، 4:30، 4:45، 5 منٹ کی بھی عبادت جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، دنیا کے ٹائم کا ہم پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، بہت جینوئن ہمارے مسائل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ہماری پرائرٹی کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ کام کرو جو تمہارے زندگی میں سب سے اہم ہے۔ صبح نیند سے اٹھ کے کام پہ نکلتے وقت اپنے اسائنمنٹ میں، اپنے کام میں جو کام سب سے اہم ہے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں۔ تو اپنی روح کی ذمہ داری، عبادت کی ذمہ داری، باطنی ترقی اگر وہ ہماری زندگی کی پرائرٹی میں ہے تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو کام سب سے پہلے کرنا ہے اسے سب سے پہلے کرو۔ باقی دنیا میں تھوڑا سا بھی پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے، ایک دن یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ کتنا بھی ہم نے دنیا کما لی، کتنا بھی دنیا میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کر لیا، ایک دن یہ ہمارے سارے اچیومنٹس اور ہم خود ہمارے اس باڈی کے ساتھ یہیں 2 گز زمین میں پڑے رہیں گے۔ جو چیز ہماری ایٹرنل ہے، جو چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اس لیے اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی میں ہو۔ تاتے اور وچار نہ کیجیے، اور کوئی کام اور کوئی فکر نہ کرو، جیسے تیسے نج نام جلیجے، نام لیتے نامی کو پاوے، آپا میٹ نج آپ سماوے۔ اس نام میں یہ خاصیت ہے، یہ نام خود تمہیں اپنی طرف کھینچے گا، لیکن کم سے کم نام لو تو صحیح۔ نام لیتا نامی کو پاوے، آپ کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں، وہ مڑ کے دیکھے گا، آواز دیے بغیر تو نہیں مڑے گا، آواز تو دو کم سے کم اس کو، ایک دفعہ تو آواز دو۔ نام لیتا نامی کو پاوے، جو نام تمہیں دیا گیا ہے اس نام کو رٹو۔ مولا نے فرمایا اس نام کا جو نورانی سروپ ہے، اس نورانی سروپ میں وہ چیز تمہارے سامنے آئے گی، اور تم اپنے وجود کو اس نامی کے اندر ضم کر کے ختم کر دو گے۔ نام لیتا نامی کو پاوے،
جب تم نام لوگے تو جو نیمڈ ہے، جس کا نام ہے، اس کو تم حاصل کرو گے. آپا میٹ نج آپ سماوے، تم خود ختم ہو جاؤ گے اور اس کی ذات میں مل جاؤ گے. پیر شمس کس طرح تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں پیر شمس دریا دریا شودے، پیر شمس دریا دریا شودے. شمس دریا نے حقیقت کے دریا میں سے ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، فقیری ویشے بہت پر بودے فقیر کے لباس میں لوگوں کو بڑی نصیحتیں دی ہے. جیسے جے کوئی سمجھ ہی پاوے، تین کو تیسے سمجھاوے. جس کے سمجھ میں جیسا آیا اس کو میں نے ویسا سمجھایا ہے. تو فرماتے ہیں آخر میں کہ ست مارگ کا سار اے بھائی، شمس دریا کہی بتائی. ست شبد اور ست مارگ، سچا لفظ اور سچا راستہ. فرماتے یہ اس کا ایسنس ہے، یہ اس کا ایسنس ہے. اور اسماعیلی طریقہ اور امام زمان کا کوئی ایسنس اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ بیت الخیال ہے، وہ باطنی عبادت ہے. اس کے بغیر آپ کو کمیونٹی کا اسٹرکچر تو سمجھ میں آئے گا. امامت اور طریقے کا ایسنس باطن میں ہے اور وہ ذکر میں ہے، بیت الخیال کی عبادت میں ہے. فرماتے ہیں یہ ست راستے کا سار ہے. شاہ پیر پورے سب کی آشا، جنہیں کنتھیا برہم گنان پرکاشا. دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کی امیدیں پوری کرے. اور پھر شمس نے یہ برہم پرکاش ہمارے سامنے کہہ کے سنایا ہے. تو یہ ہمارے گنان کے روحانی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک گنان ہے. اور آپ دیکھیں اس میں کتنا یقین کا بیان موجود ہے. اور آج بھی امام بیت الخیال کی بات فرماتے ہیں تو کنوکشن کی بات کرتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے اس راستے پہ ہم کتنا آگے چلتے ہیں اور کتنی روشنی حاصل کرتے ہیں. آپ جماعت نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو عبادت، بندگی، روحانیت میں ترقی عطا فرمائے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندارو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ست شبد ہے گرو ہمارا، ست شبد ہے گرو ہمارا. ست شبد کا کرو وچارا، پیر شاہ کہو جی وارم وارا رے، پیر شاہ کہو جی وارم وارا. پرتھم دھیان رسنا سو کیجے، نس دن پیر شاہ پیر شاہ بھنیجے. ہارے نس دن پیر شاہ پیر شاہ بھنیجے. تین ماس رسنا
बीच रहिया पीछे नाम ब्रह्म सो कहिया रे पीछे नाम ब्रह्म सो कहिया नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा तब उपजिया मन विश्वासा रे तब उपजिया मन विश्वासा कहो प्रेम लक्ष्य कैसा रे भाई गुप्त भेद कहूँ प्रगट बताई हरे गुप्त भेद कहूँ प्रगट बताई गद गद लहरी प्रेम की उठे ताविच सीरी मुख की छूटे हरे ताविच सीरी मुख की छूटे होता गल गली सुख में आगाई ताविच मनवा रहिया समाई हरे ताविच मनवा रहिया समाई चले त्रट जहाँ प्रेम की धारा पीवत प्रेम होवत मत वारा रे पीवत प्रेम होवत मत वारा छकी करब किया अनबे बानी दूर पहुँचे की ये निशानी हरे दूर पहुँचे की ये निशानी ब्रह्म सुख की ताहक हो वडाई महिमा अधिक कही नव जाई हरे महिमा अधिक कही नव जाई जैसे मैं पहुँचते से मैं कहिया आण पहुँचा एतबार
न रहिया हारे आना पहुँचा एतबार न रहिया गुर नर पूरे सबकी आशा गुर नर पूरे सबकी आशा जीने कथिया ब्रह्म ध्यान प्रकाशा हारे जीने कथिया ब्रह्म ध्यान प्रकाशा।